अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में एक नए नावल के साथ दिल से मोहब्बत हवेली बेस वडेरा बेस तवाइफ बेस पोलाइट हीरो रीड हीरोइन के साथ फोर्स मैरिज बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक के इजहार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मीर ज़रियाब का वजूद ज़लज़लों की जद में छोड़ गई थी। गौरी ने जो कुछ कहा था हरफ बहरफ सच ही तो था। मीर ज़रियाब आप ऐसी उम्मीद नहीं थी। यशर ने बस गुफ्तगू का आगाज़ किया था। हमने क्या किया यशर ज़िया? मीर ज़रियाब को उसकी आवाज़ सुन के हैरत हुई थी, लेकिन लहजा सपाट ही रखा था। किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। वो कहते हुए शायद मुस्कुराया था, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो यशर ज़िया। मीर ज़रियाब ने याद दिलाया। आपने मरवाने में हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तंज करना फिर यशर को भी तो आता था। क्या सबूत है इसका? वो खुश्क लहजे में पूछ रहा था। सबूत ढूंढना मेरा नहीं, पुलिस का काम है, यशर ने बावर करवाया। तो तुम ये बयान दे चुके हो कि मीर ज़रियाब ने कहते हुए एक सांस ली। नहीं, अभी तो सोचा पहले आपसे बात कर लूँ। क्या आपका नाम, आप अपनी बहन पे कोई रहम का मूड है कि नहीं? यशर ज़िया संजीदगी से कह रहा था। हमारी बहन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं यशर ज़िया। मीर ज़रियाब भड़क के बोले थे तो मजबूरी बनाए गए रिश्ते और उनके हक नहीं दिए जाते यशर ज़िया। उनका निकाह की हैसियत कितनी खोखली है ये तुम भी जानते हो। मीर ज़रियाब ने सर्द मैरी से बावर करवाया था। निकाह की हैसियत अपना आप खुद बनवाती है मीर ज़रियाब। ये इतनी और मजबूत है कि रवाजों में भी टक्कर लेते हैं और कैसी एक बिद्दत को भी ख़त्म कर देती है। यशर ने सच्चाई बयान की थी, वो सच्चाई जिसमें मीर ज़रियाब को कोई दिलचस्पी न थी। बात सुनो यशर ज़िया, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती और तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करने दो। मीर ज़रियाब के लफ्ज़ों से ही यशर ज़िया आसानी धमकी महसूस कर चुका था। ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से खुल के इन लोगों का नाम लेने लगा हूँ। स्टेटमेंट से जो इन पे हमले के पीछे यकीन कौन करेगा? स्टेटमेंट पे मीर ज़रियाब झटक के रह गए थे। निकाहनामा मेरे पास है मीर ज़रियाब, ये मत बोलें, यशर ने उन्हें याद दिलाया। इस निकाह की हैसियत क्या है? 2 मिनट लगेंगे साबित करने में। मीर ज़रियाब डट जाने का फैसला कर चुके थे। ये जुल्म आप बीबी के साथ कर चुके हैं, पूरी दुनिया जान जाएगी। यशर ने उसे याद दिलाया। तुम्हें इसी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए यशर ज़िया। मीर ज़रियाब प्रोपर से बोला। ठीक है, तो अपनी बीवी की फ़िक्र करें। अगर रिश्तों के पास मीर ज़रियाब को नारा तो रवादारी दिखाने का भी यशर ज़िया को नहीं था। क्या बात है, गौरी तो कहाँ गई थी? गुलनाज जान उसे धन्नम में अपनी कीमत लगवाने वो कलस के बोली थी। मीर ज़रियाब के आज के रवैये ने उसे बेहद गुस्से में मुब्तला किया था। वो ऊंची बात का ज़ात का गौहर किसी चींटी की तरह हकीर समझता था। तुम्हें शायद खबर नहीं मीर ज़रियाब, जब एक चींटी काटती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, और इतनी तकलीफ़ होती है कि कभी तो बंदा ये दुनिया ही छोड़ जाता है। और मुठियाँ पींच के बढ़ा रही थी। गुलनाज जान ने मज़ीद कुछ ना कहने से गुरेज ही किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगी मीर ज़रियाब, और वो तुम्हारे लोगों के सामने होगी। गौरी तय कर चुकी थी कि अब वो हार जाएगी, वहाँ जाएगी और जिसका उसके बाप के साथ ताल्लुक़ है। यशर, तुमने वाकई मीर ज़रियाब का नाम लिया है? समीरा को यकीन नहीं आया। हूँ यशर ने सिर्फ सर हाँ में हिलाया। अभी तक वो हॉस्पिटल में ही था। डॉक्टर की इजाज़त से उसने कुछ देर के लिए अपना काम इंटरनेट पे के ज़रिए ही देखे थे, और उस वक़्त वो ऑनलाइन एक मीटिंग की शिरकत की ऑफ़र की थी। गैर मौजूदगी में अक्सर ऑफिस चला जाया करती थी। तुमने सोचा यशर उसका असर क्या होगा बीबी पे? जितनी खामोशी से ये निकाह हुआ है ना, उतनी ही खामोशी से इसे ख़त्म कर दो। भूल जाओ कि इस दुनिया में रिक्सा नाम की भी कोई लड़की है। समीरा ने स्पाट अंदाज में कहा था। यशर को उसकी बेहिसी पे बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसे छुपाने की उसने ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं की थी, और ये पहली बार यशर ज़िया ने उस पर गुस्सा हुआ था। बस मेरा चुप हो जाओ। लेकिन यशर, समीरा ने कुछ कहना चाहा। एक बात याद रखना समीरा, यशर ज़िया ने बीबी रिक्सा फातिमा से मोहब्बत की है, दिल लगी नहीं की। और उस मोहब्बत के लिए यशर ज़िया हर पल पूरी सिरात पार करेगा। यशर का अज़म उसके लहजे में नुमाया था। वो लोग बीबी को मार देंगे, यशर पर तुम्हें नहीं देंगे। समीरा परेशानी से बोली। आहर यशर समझ क्यों नहीं रहा? वो लोग अपने नाम और मर्तबे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पे ख़त्म उसकी कहानी। ये तो सुना ही होगा तुमने समीरा। वो बीबी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, यशर ज़िया पर यकीन था। समीरा ने हैरत और बाकमाल से भाई को देखा, जिसे रवायतों की जंजीर में जकड़ी लड़की की मोहब्बत ने मजनू बना दिया था। तुम हमारे एक ही भाई हो यशर। समीरा जज्बाती हुई थी। और बीबी का भी एक ही मैं हूँ समीरा। ये उसे बाबर करवाया था, और उसके भाई यशर। समीरा लब काट के रह गई थी। वो यशर ज़िया से नहीं जीत सकती थी। जो एक बार मार सकता है तो दोबारा भी मार सकता है। समीरा इसी बात से खूबज़दा थी। एक बार बचा सकता है तो दोबारा भी बचा सकता है। यशर ज़िया को इसी बात का यकीन था। यशर
سمیرہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ دیکھو سمیرہ، تم اب گھر جاؤ، کل رکزا کو اپنے ساتھ لانا اور مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ یشر اسے اگلے لائے عمل کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی ہمدردی، محبت اور عزت سب کچھ ہی تھی، اور اس تمام حقوق کا صرف حق ایک ہی طریقے سے ادا ہونا تھا، صرف فرض نبھا سکے۔ اور ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ غیر رسمی باتوں کی گنجائش نہیں تھی، سو سمیرہ ایک رسمی سا جملہ بول کے گھر آ گئی تھی، اور گھر پہ ایک اور خبر اس کی منتظر تھی۔ وڈیری اماں اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ یشر ضیاء کل بھی اس کے لیے نامحرم تھا اور آج بھی اس کے لیے نامحرم ہے، اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو ہمارا سر جھکائے۔ میر حاکم نے اسے یہاں بلوایا ہی اسی لیے تھا کہ وہ رکزا کو سمجھا سکیں، اور جس بدعت کے گڑھے میں اتارا گیا تھا اس کا صرف اوپری کا حصہ کھولا گیا تھا اور اسے اس گڑھے سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ وہ ایسا ہی نہیں کر سکے تھے، اس کی خاندانی روایات کے خلاف تھا۔ ایسے میں اگر رکزا کے نکاح کی خبر کسی کو ہو جاتی تو میر حاکم کو زمین کا کوئی ٹکڑا اپنا نہ دیتا، سو عیاری کا مکر کا پردہ ڈالا گیا تھا۔ میر حاکم یہ نہیں جانتے تھے کہ حکمت وہ آلہ ہے جس سے ہر فریب اور مکر کا عمیق اور رقیق پردہ بھی چاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی میر حاکم کہہ رہے تھے وڈیری اماں، اس پر عمل کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ سمیرہ اسے دیکھ کے یقینی طور پر حیران ہوئی تھی۔ ان کی شادی شدہ زندگی کے اتنے سالوں میں وہ کبھی شہر نہیں آئی تھی، تو سمیرہ کا حیران ہونا بنتا تھا۔ میری دھی، ہاں میں تو جو تو نے کیا ہے مجھے تو آنا ہی تھا نا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ سمیرہ نے چونکہ کچھ نہ سمجھی میں کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مطلب میری دی کو مرنے سے تو بچا لیا، تیرا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وڈیری اماں اب اس کے ہاتھ عقیدت سے تھام کے رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہو گیا؟ سمیرہ سمجھ گئی۔ ہاں مجھے خبر ہوگی۔ 8 سال کا اٹکا ہوا دل آج ٹھہر گیا۔ سمیرہ، خدا نے میری سن لی، وہ عاجزی سے کہہ رہی تھی۔ سمیرہ نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا اور وڈیری اماں کا قیمتی لباس، خوبصورت گہنے اور شاہانہ انداز کا تین ٹھہراؤ لہجہ۔ وڈیری اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ گڈ، یہ تو اچھا ہوا۔ سمیرہ مسرور ہوئی۔ رکزا سے ملیں آپ؟ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، میری آنکھیں تو اسے دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ وڈیری اماں کی بات سن کے سمیرہ کھڑی تھی۔ آپ بیٹھے، میں اسے بلا کے لاتی ہوں۔ نہیں، اپنی دی کے پاس میں ہو جاؤں گی۔ وڈیری اماں خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ آج انہیں بیوی سے نہیں بیٹی سے ماں کے بن کے ملنا تھا۔ دیکھو رکزا کون آیا ہے تم سے ملنے؟ سمیرہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی۔ اماں آپ؟ رکزا جو قصص الانبیاء کے مطالبے میں مگن تھی فوراً اٹھی تھی۔ میری دی کیسی ہے تو؟ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیسے؟ اماں، رکزا نے فوراً زبان دی تھی، تجھے الوداع کرنے آئی ہوں۔ وڈیری اماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے عزم سے کہا۔ جی رکزا تو؟ رکزا، سمیرہ نے بھی حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ میں بھی تو آپ کے ہی خاندان کی عورت ہوں، پھر آپ کا ہون جوش کیوں نہیں مارتا؟ نہ جانے کیوں یہ لہجہ شکوہ میر ضریاب کی سماعتوں میں تازہ ہوا۔ وہ کیوں یاد آئی تھی؟ اور پھر آپ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ وڈیری اماں بہت ہی پچھتاووں کے مرکز میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میر ضریاب نہیں جانتے تھے۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں بھول جاؤں گی۔ آئینے سے نہ جانے کیوں لیکن گوہر آرا کا عکس دکھائی دیا۔ سماعتوں میں پھر سے وہی الفاظ گونجے تھے۔ میر ضریاب نے آرام دہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے آنکھیں موندی تھیں۔ شمس گوری کا سراپا آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ پہلی ملاقات جاری ہے، اسے دیکھ کے شاید انہیں شائبہ تک نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک طوائف ساتھی ہے۔ مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ وہ میرے خاندان کے لیے خطرہ ہے۔ میر ضریاب نے پیشانی مسلتے ہوئے سوچا تھا، اور تمہارے دل کے لیے؟ ان کے سینے میں دھڑکتا دل آج پہلی بار ان سے سوال کر رہا تھا۔ میر ضریاب کا دماغ ساکت ور ان سوالوں کو جب اس کے پاس ہی نہیں تھا۔ کب تک وہ صرف خاندان کا سوچیں گے؟ کیا زندگی کی خوشیوں پہ تمہارا کوئی حق نہیں؟ آج ضمیر نے ان سے سوال کر رہا تھا۔ تو کیا ان خوشیوں کے لیے ایک طوائف کے کوٹھے تک جانا ضروری ہے؟ دماغ نے اعتراض اٹھایا۔ نہیں، اس سے کوٹھے سے نجات دلانا ضروری ہے۔ دل نے آج اسے دلیل دی تھی، اس لیے اپنی سوچوں سے زیادہ ضمیر نے بھی صدا بلند کی تھی۔ اور تم تو ہمیشہ ایک دوسرے سے دو شکار کرتے آئے ہو میر ضریاب۔ دماغ بھی اب دل اور ضمیر کے ساتھ ہوا تھا۔ میر ضریاب کے لیے فیصلہ آسان ہوا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہی جو سچ ہے، تو یشر ضیاء کی دلہن ہے۔ پہلی بار جب اسے دیکھا تھا تب سوچا تھا پتہ نہیں کس چھوکری کے نصیب میں ہے یہ روشن پیشانی والا چھوکرا لڑکا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ تو میری دھی کا نصیب ہے۔ آپ کو یہ گناہ نہیں لگتا اماں؟ رکزا نے بے حد عجیب سے انداز میں کہا۔ گناہ تو وہ تھا جو 8 سال پہلے ہوا، یہ تو اجر ہے، ثواب ہے۔ یشر ضیاء جیسے لوگ انعام ہوتے ہیں۔ سمیرہ نے اپنے بھائی سے بھی
مجھے ملایا جس سے مجھے خرید ہی لیا۔ وڈیری اماں کا بس نہ چلتا، وہ کیا کر بیٹھے۔ وہ ہاسپٹل سے آ جا کے خود سے ملنے سمیرہ نے آگاہ کرنا چاہا، جس سے وہ اتنا خوش ہو رہی تھی، اتنا ہی اس کے خاندان کے وہ مرد جو شرزیا کے خون کے پیاسے۔ اللہ سائیں خیر کیا ہو گیا؟ اور ان کے دل دہل گیا۔ قاتلانہ حملہ ہوا تھا یشا، سمیرہ نے انہیں سب بتا دیا۔ وڈیرا اماں کا چہرہ مرجھا ہو گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، روایتی شکن پہ خون بہانا تھا ان کے خاندان کی روایتی۔ تو فکر نہ کر رکزا، سب ٹھیک ہوگا۔ وڈیری اماں نے سب سوچ کر اسے تسلی دی۔ گوری 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 غضب ہو گیا۔ نیلی بوکھلائی بھی اس تک گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ گوری نے بے توجہی سے پوچھا۔ ان دنوں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اب گوری سب معمولی لگتا تھا۔ میر زریاب آیا ہے تو اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ نیلی نے سنسنی بڑھائی۔ حیرت تو ایسے ہی ہو رہی ہے نیلی، جیسے وہ لوگ نہیں بارات لے کے آیا ہو۔ گوری اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے، وہ بارات لے کے ہی آیا ہے گوری نیلی۔ اس کے جملے نے اب کی بار اصل میں سنسنی پھیلائی۔ کیا میر زریاب اس لیے آیا ہے؟ گوہر آرا کو یقین نہیں آیا تھا۔ گوری نے سب سوچا تھا لیکن یقین کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ وہ آ گیا تھا، وہ بھی اسے نکاح کرنے کا مقام ہی حیرت تھا۔ گوری نے صرف شرط رکھی تھی، نہ خواہش کی تھی اور نہ ہی آنکھوں میں کوئی ایسا سپنا دکھایا تھا۔ لیکن گوہر آرا ایک بات نہیں جانتی تھی کہ خواب، خواہشیں اور شرط کبھی بھی کہیں بھی قبولیت کی گھڑی آ سکتی ہے۔ اب وہی گھڑی اس پہ بھی آ چکی تھی۔ خوش قسمتی نے دستک دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اور سیدھا پہلو میں برجمان ہونے کو تیار تھا، لیکن آخری فیصلہ پھر بھی گوہر آرا کا ہونا تھا۔ مجھے بات کرنی ہوگی میر زریاب سے، وہ سوچتے ہوئے اٹھی تھی، لیکن وہ راہ میں نانے کا وجود رکاوٹ بنا تھا۔ کدھر جا رہی ہو تو گوری؟ جا کے نکاح کی تیاری کر۔ سو میں سے ایک طوائف کا نکاح ہی جاتی ہے۔ گلناز جان سانس لینے کو رکی تھی اور گوری کے گال تلملا اٹھے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا گوہر آرا طوائف پیشے سے خون سے نہیں، اس لیے سہاگن بننے کی ابھاگن نہیں، وہ انہیں باور کروا رہی تھی۔ اگر یہ نکاح صرف ایک چال ہو تو گلناز جان کو خدشہ تھا۔ اس چال کا جال پلٹنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ خدا اور رسول کو گواہ بنا کے چالیں نہیں چلی جاتی۔ جو ایسا کرتا ہے خدا انہیں غارت کر دیتا ہے۔ گوری جیسے ہر زاویے سے سوچ چکی تھی۔ جوانی ان حدوں اور باریکیوں سے مبرا تھی اور وہ جیسے اسے ہر پہلو سے ہر زاویہ دکھانا چاہتی تھی، تو کچی گولیاں گوہر آرا کو بھی کھیلی نہیں آتی تھی۔ نانی جان، عزت داروں کی صف میں دن نہیں صدیاں لگتی ہیں اور صدیوں کا سفر کرنے کے بعد اب گوری منزل پہ قیام قرار کرے گی۔ سائیں ہم کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ ملازم الجھن میں تھا۔ سائیں کا نکاح کچھ دیر میں ہے۔ وہ دوسرا ملازم زیادہ باخبر تھا۔ کیوں زیادہ نمک رام؟ یہ تو شادی شدہ ہے پہلے سے۔ سائیں کی مرضی، لیکن ہاں بڑے لوگ بڑی باتیں۔ پہلے کا کندھا اچکا کے رہ گیا تھا، لیکن تیسری انگلی پہ گفتگو کا بے حد غور سے سنے گی تھی۔ میر زریاب کا نمک خوار ہرگز نہ تھا۔ گوہر آرا کو بلا دیجیے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ سفید پیروں کو چھوتا اجلا لباس کلائیوں کے پاس ذرا سی تنگ چوڑی دار آستینے اور سر پہ چڑھا اوڑا سرخ کامدار دوپٹہ جس کے کنارے پہ سنہرے کام جھلملاتے تھے۔ میر زریاب بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھ کے دل تمام نام، مقام اور مرتبے بھولنے کو کرتا تھا۔ سناشا آنکھیں اور کاجل کی سیاہی جگمگاتی اور لبوں کی سرخی جیسے کوئی قیامت اٹھاتی تھی۔ میر زریاب بنا کچھ کہے خاموشی سے اسے کچھ دیکھے گے۔ وہ نظر قیامت کی نظر تھی جو روح کی گہرائیوں میں اترتی تھی۔ حق مہر میں کیا چاہیے آپ کو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ گوری کے لبوں سے بے ساختہ مسکان ابھری تھی۔ کیا وقت آیا تھا کہ ایک طوائف سے حق مہر کا سوال کیا جا رہا ہے؟ مہر نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں تو حق کا سوال کیجیے۔ فکر نہ کریں، خائن نہیں پائیں گے آپ ہمیں۔ میر زریاب نے بہت سکون سے اس طنز سے جھیلا تھا، اور آپ پہلے یہ دعویٰ کسی اور نے بھی کیا تھا۔ گوری دودھ کی جلی پھونک پھونک کر بھی پیتی ہیں۔ اور گوہر آرا، ایک بات یاد رکھیے گا، میر زریاب کا بھی وہ جو وجود معتبر رکھتے ہیں، رہنا ہی پڑے گا۔ معتبری کی زندگی پر رسوائیاں۔ بس گوہر آرا، بس ماضی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ کو عزت چاہیے۔ خدا نے ہمیں آپ کا وسیلہ بنا دیا اور میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، اور یہ نکاح اس چھت کے نیچے ہونا مجبوری ضرور ہے، لیکن یہ نکاح لباس کو پہن کے نہیں ہوگا جو اس کی چھت تلے کی کمائی سے خریدا گیا ہے۔ میر زریاب کے چہرے کی سرخی آنکھوں اور باتوں سے بھی واضح تھی۔ یہ جوڑا ہرگز بھی اس کمائی سے نہیں خریدا گیا چھوٹے میر، یہ جوڑا آپ ہی لوگوں کی کمائی سے خریدا گیا ہے۔ تبریز نے جوڑا دل نشیں دکھایا تھا۔ میرے خیال سے نکاح کی کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ آپ گواہوں اور نگاہوں کے
میر تبریز کی زندگی پہ سالوں گرد جمی تھی اور جس نے کبھی نہ کبھی پردہ اٹھایا تھا اور نہ ہی اجازت دی تھی۔ آپ کا حق مہر گور پوچھ رہے تھے، محبت بھلے مت دیجیے، عزت لیکن حق عزت ضرور دیجیے، یعنی محبت ملی جاتی ہے اور عزت قسم کی رعایا سے پاک نکاح گواہاں اور پھر سمیت اندر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، بے فکر ہیں آپ، بے فکری ایک عورت کے لیے موت ہے۔ گوری نے سمجھانا چاہا۔ ایک منٹ میر دریاب اس کی بات کاٹی۔ اب کیا بات ہے؟ گوری نے چونک کے پوچھا تھا۔ یہ چادر، وہ اس کا محرم بننے جا رہا تھا تو چادر دینا بھی میر دریاب کا فرض تھا۔ میر دریاب نے اس سرمئی شال کو گہر آرا کے وجود کی زینت بنا دیا تھا۔ گوری پل کی گالوں پہ سایہ فگن ہوئی تھی۔ گلناز جان آگے بڑھ کے اس کے گھونگھٹ کھینچے۔ جس کے نام کا سنگھار ہے وہی دیکھے گا۔ نکاح شروع ہوا۔ ایجاب و قبول کی رسم دونوں کی طرف سے ادا ہوئی تھی اور پورے دل اور مکمل چاہ کے ساتھ۔ سمیرہ یشر ہسپتال سے کب آئے گا؟ وڈیری اماں کچھ جوڑ توڑ کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاید کل۔ پکا بتا؟ تو سمیرہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بات سن میری دی، مجھے اس سے ملنا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تیرے مڑاس کو بھی نہیں۔ اور وڈیری اماں نے تنبیہ کی تھی، ڈونٹ وری، عمر کو نہیں معلوم ہوگا، اور ہو بھی جائے تو کچھ نہیں کہتے۔ سمیرہ کم سے کم ایک طرف سے اطمینان تھا، پھر بہت بھروسہ کرتی ہے نا تو اس پہ؟ وڈیری اماں نے پوچھا۔ بہت، سمیرہ نے جیسے بڑے لہجے میں کہا۔ ہر انسان کی اولادوں میں سے ایک اولاد میٹھا میوہ ہوتی ہے۔ بڑے میر کو وہ میوہ میر دریاب لگتا ہے، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تو میرا میٹھا میوہ عمر ہی ہے۔ تجھے پتہ ہے اس پہ بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ بی بی عائشہ کی وجہ سے وڈیری اماں جیسے آج سارے راز کھولنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ یہ کون ہے؟ سمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہے نہیں بیچاری، ایک نعمانی عمر کی پھپھو، قسمت نے اسے اس گھڑے میں دھکیل دیا تھا جس میں رکزا کو بھی اتارا گیا۔ پھر کیا؟ اس کا بہت لاڈلا تھا، بہت پیار کرتا تھا اسے۔ وہ چیخا چلایا لیکن حویلی کے رواجوں اور اونچی دیواروں کے آگے اس کی نہیں چلی، اور اس کے سامنے عائشہ کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا اور عمر جیتے جی مر گیا تھا۔ میں نے اس سے واسطے دیے کہ شہر چلا جائے اور اپنی الگ دنیا بسا لے جہاں وہ سب نہ ہو۔ عمر نے میری بات مان لی، لیکن وہ ایسا گیا کہ کبھی نہ لوٹ سکا، اور اس کی زندگی میں نہ آتی تو کبھی ہماری طرف سے وڈیری اماں کھلے دل سے کریڈٹ دے گیا۔ عائشہ بی بی کا کیا ہوا؟ مر گئی، وہ بدعت ٹی بی بن کے اسے کھا گئی اور اسے جینے کی دعائیں کرتی رہی۔ وڈیری اماں ماضی میں کھو چکی تھی۔ سمیرہ ساکت سی سن ہو گئی تھی۔ ہر بی بی کے نصیب میں یشر ضیاء نہیں ہوتا، اور ایسا تو نہیں ہوتا بدعت فروغ پاتی اور لڑکی بی بی بنتی۔ اس شام سمیرہ عمر نہیں جانا تھا اور بی بی رکزا فاطمہ۔ ایک رسم تھی نکاح کی جو ادا ہوئی، ایک دستور تھا۔ سوال اب موقع پہ آ کے ٹھہر گیا تھا۔ گلناز جان نیلی کو اپنے ساتھ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے لے گئی تھی۔ نکاح کاروائی پوری ہوتے ہوئی باقی سب لوگ بھی جا چکے تھے۔ پیچھے بجے میر دریاب اور گوری کمرے میں ان دونوں پوز کے درمیان بیچ میں تیسری خاموشی، شاید اپنی جگہ دونوں ایک دوسرے کے پہل کے منتظر تھے۔ میں اب چلتا ہوں۔ میر دریاب کھڑے ہوئے تھے۔ جی؟ گوری نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں جانتا ہوں گہر آرا، آپ اونچے چمڑے والوں کو عیاش جانتی ہیں، ان گلیوں کو شناسا مانتی ہیں، لیکن یہ جان لیجیے میر دریاب نے ان گلیوں میں قدم رکھا صرف 2 دفعہ رکھا ہے، اور دونوں دفعہ وجہ آپ ہی تھی۔ وہ نہ جانے اسے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کے اسیر نہیں رہے؟ تو گوری بھی اپنی عزت اور ہمیشہ مقدم رکھی۔ وہ چہرہ اٹھائے پوچھنے کے ساتھ ہی بتا بھی رہی تھی، وہ چہرہ جو سرخ پردے کی آڑ میں تھا۔ میر دریاب نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ رسم اور دستور کے بعد اب موقع اپنا نبھا کا منتظر تھا۔ میر دریاب گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا جو وہ ایک گھونگھٹ کی آڑ گھوڑی اور اس کے درمیان میں حال تھی۔ اب وہ میر دریاب کے ہاتھوں کی جنبش سے دور ہوئی تھی۔ گوری سے اٹھی پلکیں اٹھائی گئی تھی اور آنکھیں اٹھ کر جھکی تو دعا بن گئی۔ میر دریاب نے پلکوں کی چھاؤں تلے ایک ننھا سا آنسو اپنے انگوٹھے سے چنا تھا، جنہیں چن لیا تھا، اور ان پہ تبصرہ نہیں احترام کیا جاتا ہے۔ گوری کے لیے وہ مہربانی امرت کی پہلی بوند تھی، اور سیرابی کا سفر کہیں بھی دور تھا۔ وہ بے وفائی کی تو یہی آنکھیں جھکے اٹھی تھی۔ قضا بن جائیں گی، گوری نے باور کروایا تھا۔ کس کی؟ وہ جیسے محظوظ ہوئے تھی، شاید ہم دونوں کی، وہ مبہم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر تو مشکل ہے، کیونکہ تاریخ دہرانے کا موقع میر دریاب کسی کو دینا نہیں چاہتا تھا۔ سنو، تم نے مہندی نہیں لگائی؟ اس کے حالیہ ہاتھوں کو تھامتے ہوئے خیال آیا تھا۔ آپ نے موقع کب دیا؟ وہ برجستگی سے بولا۔ تو وہی تو دے رہا ہوں، ان ہاتھوں کو مہندی سے سجائیں، کلائیاں، چوڑیاں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے ہاں دلہنیں اپنی کلائیاں خالی نہیں چھوڑتی، چم چم کرتی، سونا سراپا تھا
یوں ہی سنورتی رہتی تھی، ہرگز زبان کی یہ زبان کہیں چھوڑنے والی نہیں۔ جو حکم سائیں ان کی باتیں پشت کو نرمی سے چلاتے ہوئے وہ بولی تھی، اتنی فرما برداری، اتنی تابعداری گلناز جان لیتی تو بے ہوش ہو جاتی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ گوہر آرا کو عزت دینی بھی آتی ہے اور لینی بھی آتی ہے۔ جانے دیجیے، ابھی نہیں، آج جانے کی ضد مت کیجیے۔ وہ انہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ گوہر آرا، آپ ہماری عزت ہیں اور عزت کے ساتھ اگلا قدم اپنی خانگی زندگی کی طرف ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ کل تیار رہیے گا، ہم آپ کو اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے آئیں گے۔ اس چھت کے نیچے اس رشتے کو مزید نبھا نہیں سکیں گے۔ اس اشاروں سے تھامے اپنے مقابل کرتے ہوئے نرمی سے بولے، وہ نرمی جو گوہر آرا کے لیے آج انہوں نے پہلی بار دکھائی تھی۔ اللہ کی امان۔ گوری نے انہیں رخصت کیا تھا۔ خدا حافظ۔ جانے سے پہلے میر ضیاء نے پلٹ کے دیکھا تھا، جو جاتے جاتے پلٹ کے دیکھتے پتھر کا ہو جاتا۔ میر ضیاء، تم پہلے ہی پتھر تھے، لیکن اب موم ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وقت کا چکر الٹا جو چلنے کا وقت ہے۔ گوری مسروس ہو کے بولی تھی، وزیرہ ملکہ کے قبضے میں تھا اور گوہر آرا شہ مات دے چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے یشر تم سے ملنا چاہتا ہے؟ سمیرا نے کشن کمر لگاتے ہوئے، امریکن پریزیڈنٹ تو بالکل نہیں ہوگا، سوچو بتائے کون؟ اور پھر امریکن پریزیڈنٹ تم سے مل چکا ہے۔ رکزا کی مدر تم سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ بھی خاموشی سے سمیرا نے بتایا۔ کوئی ضروری نہیں، گھر میں بیٹھو، میں خود ہی انہیں یہاں لے آؤں گی۔ سمیرا نے فوراً منع کیا تھا۔ اوکے، ڈانٹو تو مت، یشر کہتے ہوئے ہنسا تھا۔ میری اتنی مجال۔ سمیرا سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ وہ بڑے بھائی ہونے کا روب نہیں جتاتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سر چڑھ جاتی۔ رشتوں کے درمیان توازن خوبصورتی کی علامت ہے اور یہ ہنر یشر ضیاء نے ان سب کو سکھایا تھا۔ میری دھی بچوں کا خیال رکھنا، ہم بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ وڈیری اماں نے رکزا کو گود میں عزت دیتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ رکزا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کام ہے، اور سنو، عمر آ جائیں تو پلیز ان کے لیے ڈنر دیکھ لینا، سمیرا نے گول مول لہجے میں کہا۔ یعنی اتنی دیر ہو سکتی ہے؟ رکزا نے حیرانگی سے سوچا۔ اس کی حیرانگی کو نوٹس کرنے کا ٹائم فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا، سو حیرانگی خاموشی سے ہی رہی۔ بابا سائیں اور ماما سائیں کہاں ہیں؟ میر ضیاء نے ان کی غیر موجودگی محسوس کی تھی۔ وہ جی اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں، کوئی ضروری فون آیا تھا، ملازم نے بتایا۔ ہوں، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے میر ضیاء نے سیل فون پہ منٹھار کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور منٹھار ہمیشہ بائی روڈ ہی سفر کیا کرتا تھا، سو فوراً ہی کار ریسیو کی تھی۔ فکر نہ کریں ماما سائیں، جیسا ہم نے سوچا ہے ویسے ہی جا رہا ہے۔ یشر ضیاء کو فی الحال نہیں چھیڑنا، آپ کو سنانے کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے۔ میر ضیاء نے کہا۔ تو سناؤ بابا، دیر نہ کرو، وہ لڑکی اب ہمارے لیے خطرہ نہیں بنے گی، اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ میر ضیاء نے خوشخبری سنائی تھی۔ شاباش میر ضیاء، تو واقعی ہمارا پاک کرنے گنا ہے، زبردست۔ منٹھار تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اپنی چال کامیابی پہ، قسمت پہ اور اپنے کھیل پہ مسکرا رہی تھی۔ میر ضیاء نے اس لڑکی کو راستے سے ہٹا کے اپنی منزل بنا لیا تھا۔ وڈیری اماں، السلام علیکم۔ یشر ضیاء نے بے حد احترام سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وعلیکم السلام وڈیری اماں، قربان جگ جگ جیے میرا پتر۔ وڈیری اماں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹھیے پلیز۔ یشر نے صوفے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ سمیرا لب دبائے مسکرا رہی تھی۔ پورے راستے میں وڈیری اماں دانتوں تلے چادر کا کونا دبائے سمیرا کے ساتھ ساتھ پورے شہر پر تبصرہ کرتی آ رہی تھی۔ گاڑی میں تم خود چلاؤ گی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ سمیرا نے صرف کیا تھا، اللہ کی شان، تم شہر والیوں کے اپنے ہی ڈھنگ ہے، ایک ہماری گاڑی کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، سمجھا رہی تھی، آپ کہہ کے تو دیکھیے، میری بیٹی کو اتنی عزت دی تم نے، تمہاری وجہ سے وہ زندگی کی طرف واپس آئی ہے۔ بیٹا، یہ رشتہ ساری زندگی نبھاؤ گے نا؟ ان کی آواز میں خدشات لرز رہے تھے۔ یشر نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنا بازو آگے کیا جس پہ اب تک بینڈیج موجود تھی۔ وڈیری اماں خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ بڑی بات نہیں کروں گا، لیکن جب مجھے رکزا سے موت بھی جدا نہ کر سکی تو دنیا کی کوئی اور طاقت بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یقین رکھیں آپ، مجھ پہ یقین تو ہے، اور تم پہ، اپنے خاندان کے مردوں کی ادائی وہ ہر حد کو جائیں گے۔ وڈیری اماں بے بسی سے بولی تھی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ نہیں ہوگا، یہ ناکامی انہیں زخمی شیر بنا چکی ہے، اس لیے تمہارے پیر پڑتی ہوں، جس خاموشی سے تم نے نکالا اسی خاموشی سے اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، رخصتی بھی کروا لو اور اس کے قدموں میں رکھ دیتی۔ یشر ضیاء لاجواب ہو کے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ یشر ضیاء نے سنا تھا کہ مشرق کی عورت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ایک مشرقی ماں دنیا کے ہر خطے پہ بازی لے جاتی ہے، چاہے کچھ بھی کر کے، کیسے بھی کر کے۔ اسے خاموشی سے رخصت کروا کر بیٹا لے آ، میں نہیں چاہتی
یشر ضیا یقین کر چکا تھا اس کے سامنے اس وقت جو عورت اپنی چادر اس کے قدموں میں رکھی بیٹھی تھی وہ اس کے غرور کے عروج کا یشر ضیا گواہ تھا، اور وہ اس وقت وہی عورت اس لڑکی کی ماں بن کے کس قدر عاجز ہو کے اس کے سامنے موجود تھی۔ یشر یہ بھی دیکھ رہا تھا۔ پلیز اماں جی ایسا مت کیجیے۔ یشر نے فوراً چادر اٹھائی تھی۔ بیٹا میں جانتی ہوں اپنے لوگوں کو باہر حد پار کر جائیں گے، اور وڈیری اماں بے بسی سے بولی تھی حد پار کرنا مجھے بھی آتا ہے اماں جی، آپ فکر نہ کریں۔ ارے کیسے نہ کروں، پہلے ایک بیٹی کی فکر تھی مگر اس کے سر کے سائیں تو بھی فکر کرے بیٹا، عافیت کا معاملہ ہے اسی میں۔ وہ ہر صورت پہ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ میری بات سنیں رکزا، چور چھپے میرے ساتھ رخصت نہیں ہوگا، پورے زمانے کے سامنے میں اسے رخصت کروا کے لاؤں گا۔ یشر قائل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو میری بات سنو یشر، بات نہ بڑھاؤ، تم نے رکزا سے شادی کرنی تھی کر لی، اب سکون سے اسے گھر بسانا ہے تو خاموشی سے رخصتی کرنی ہوگی۔ سمیرہ قطعیت سے بولی جب نکاح کرتے ہوئے اس کا اعلان کرتے ہیں تو رکزا سے شادی جرم نہیں، تو چپ چاپ کر کے اسے گھر لیا اور رخصتی ویسے ہی ہوگی ہے، میرزادیاں رخصت ہوتی ہیں، یشر کا اٹل ارادہ تھا۔